यूनिकैडमी की आज की हमारी दवा है भुई आंवला। ये आपको बाएं जानिब नजर आ रहा है। आजकल बरसात का मौसम है और इस मौसम में ये जगह जगह आपको उगा हुआ नजर आ जाएगा। इमली की पत्तियों जैसा इसका पौधा होता है, बहुत छोटा सा होता है। आइए इसकी तफसील जानते हैं। भुई आंवला को अंग्रेजी में गैल ऑफ वुंड या स्टोन ब्रेकर कहते हैं। लातीनी में फाइलैंथस निरूरी और इसकी एक और किस्म होती है फाइलैंथस अमारस। बंगाली में, उर्दू में और मराठी में, हर जबान में और अक्सर जबानों में इसे भुई आंवला ही कहा जाता है। गुजराती में भानिया आमली, हिंदी में भुई आंवला, संस्कृत में बहुपत्रा, तामल की, मराठी में भुई आंवला और सिंधी में निरूरी कहते हैं। भुई आंवला को आपके इलाके में किस नाम से याद किया जाता है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए इसकी तफसील जानते हैं। ये पौधा बरसात के दिनों में आपको कहीं न कहीं दीवारों के करीब, सड़क या बहते पानी और नदी नालों के आसपास में ये खुदरा तौर से खुद ब खुद उगने वाला पौधा आप देख सकते हैं। इसकी दो किस्म होती है। एक किस्म आधा या 1 फीट तक ऊंची होती है और दूसरी तकरीबन 2-2.5 फीट तक ऊंची होती है। छोटी किस्म में टहनियां तो छोटी होती हैं, लेकिन पत्तियां निस्बतन बड़ी किस्म की बनिस्बत ज्यादा बड़ी होती हैं, जबकि बड़ी में टहनियां बड़ी बड़ी होती हैं और पत्तियां छोटी होती हैं। इसके पत्ते कैसे होते हैं आप गौर करते हैं। बारीक बारीक शाखों पर कतार में बिल्कुल इमली की तरह हर शाख पर 15 से 35 लंबूतरी छोटी छोटी बैजुई पत्तियां एक दूसरे के सामने नजर आती हैं। आपको बाएं जानिब अभी भी नजर आ रहा होगा पूरे पौधे पर लंबी लंबी पत्तियां। ये एक पूरी एक पत्ती है जिसके दाएं बाएं बिल्कुल आमने सामने पत्तियां लगी हुई हैं। रगें ज्यादा वाज़ेह नहीं रहती। निचली सतह ऊपरी सतह से कम सब्ज रहती है। यह आप गौर कर सकते हैं बहुत करीब से। ये एक पत्ती है। फूल, इसके फूल कैसे लगते हैं, ये है आपके सामने फूल। सफेद रंगत का फूल है ये। पत्ती की तकरीबन हर जोड़ी के दरमियान में बहुत से छोटे छोटे महीन बारीक बारीक जर्दी या सफेदी माइल सब्ज रंग के। खास बात है जनाना और मर्दाना फूल अलग अलग एक के बाद एक कतार में लगे होते हैं। फल इसके कैसे लगते हैं। बारहवरी के बाद जनाना फूलों की जगह पर छोटे छोटे से लेकिन हूबहू बड़े आंवलों की तरह फल कतार में लग जाते हैं, जो एक के बाद एक लगे रहते हैं। जैसे ये फूल एक के बाद एक हैं, इसी तरह फल लग जाते हैं। हूबहू असल आंवलों की शक्ल सूरत की वजह से इसका नाम आंवला की मुनासबत से भुई आंवला पड़ा है और जमीन के करीब रहने की वजह से इसे भूमि आंवला भी कहा जाता है। ये आपके सामने एक टहनी है जिस पर कतार से फूल लगे हुए हैं छोटे छोटे। जब ये 12 वर हो जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से फल लगना शुरू हो जाएंगे। फल जो होते हैं वो आमतौर से पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं, निचली जानिब लगते हैं। ये पत्तियां नजर आ रही हैं आपको, ये फूल की कतार है और ये वो हिस्सा है जो अब फल बन चुका है। बिल्कुल एक के बाद एक इस तरह से आपको तरतीब से मिलते जाएंगे। इसके फल में 6 तुख्म होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पहले फूल बना है, फिर फल बन रहे हैं उसके। अक्टूबर से नवंबर तक फल, फूल और पौधा सब सूख जाते हैं। नवंबर के आते आते सारे पौधे जो होते हैं वो सूख जाते हैं और फल भी सूख जाते हैं। जमीन पर गिरे हुए फल में मौजूद तुख्म मैंने बताया 6 तुख्म होते हैं। इन तुख्मों से फिर नया पौधा उग जाता है। भुई आंवले की कुछ किस्म का मजा तल्ख होता है, कुछ का शीरे भी होता है, लेकिन ज्यादातर का मजा कसैला होता है। ऊपर की जानिब पत्तियां होती हैं और निचली जानिब फल लटके होते हैं। ये एक अलग किस्म का भुई आंवला है। इसमें आप देखेंगे कि टहनी बड़ी लंबी सी है, पत्तियां एक दूसरे से थोड़ा फासले पर हैं और जो फल लगते हैं वो सुर्ख किस्म के हैं। ये बड़ी किस्म का भुई आंवला है और जो छोटी किस्म है उसकी पत्तियां बहुत करीब करीब रहती हैं और बड़ी किस्म से उसकी पत्तियां कुछ बड़ी होती हैं। भुई आंवले का पूरा पौधा इस्तेमाल होता है। इसे पंचांग कहा जाता है। उसके फल, पत्तियां, टहनियां, फूल सब इस्तेमाल होती है। दवान, जड़ भी इस्तेमाल होती है दवान, इसीलिए इसे कहा जाता है इसका पंचांग इस्तेमाल होता है। बाजार में भी यही पूरा के पूरा पौधा मिलता है, बल्कि अब मिलने की जरूरत नहीं रहती। लोग अपने आंगन और सड़कों में उगा हुआ जो भुई आंवला का पौधा होता है वो उससे उखाड़ के अपने पास महफूज कर लेते हैं, खुश्क कर लेते हैं। यह आपके सामने बॉटेनिकल डायग्राम है। यहाँ आप सब चीज देख सकते हैं। उसके फूल जो होते हैं उसकी शक्ल सूरत जब फल में तब्दील हो गया तब, और पूरे पौधे में किस तरह से टहनियां और बारीक बारीक पत्तियां नजर आती हैं। इसके पैदावारी इलाके और काश्त, इंडो पाक में तकरीबन हर जगह ये मिल जाता है और हर मौसम में मिल जाता है। आपके सामने इंडिया का नक्शा है। पाकिस्तान में भी पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है और आसपास के पूरे इलाके में। और पूरी दुनिया में अगर आप गौर करें तो अरब ममालिक, अफ्रीकी ममालिक, जनूबी अमेरिका, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके पौधे आपको नजर आ जाएंगे। आइए अब भुई आंवला के अफाल व खवास पर बात करते हैं। सबसे पहले इसका नफे
اساس مین ایکشن۔ یہ بہترین مقویت جگر و نافع یرقان ہے۔ یرقان کو بہت فائدہ کرتا ہے۔ آیوروید، یونانی اور دیگر میڈیکل سائنس میں اسی مقصد کے تحت بھوئی آملہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے مشہور افعال جو ہے، یہ مقویت جگر و تحال ہے، یہ نافع یرقان ہے، مسکن صفرا ہے اور مسکن حدت دم ہے۔ صفرا ویسے بھی ایک تیز خلط ہے اور دم بھی گرمی رکھتا ہے۔ ان دونوں کی تیزی کو مارنے کے لیے یا اس کو معتدل کرنے کے لیے بھوئی آملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مفتح سدد ہے، سدوں کو، رکاوٹوں کو کھولتا ہے۔ محلل اورام و مسکن الم ہے، ورم کو، سوجن کو کم کرتا ہے اور مسکن الم ہے، مقامی طور سے یہ درد کو تسکین دیتا ہے، درد کو دور کرتا ہے۔ یہ مسکن عطش ہے، یعنی پیاس کو سکون دیتا ہے۔ حابس اسہال ہے، اسہال کو کم کرتا ہے۔ حابس الدم ہے، یہ خون کے بہاؤ کو روکتا ہے۔ مدر قوی ہے، بہت بہترین ڈائیوریٹک ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا یہ فعل اور یہ فعل ایک دوسرے سے بالکل اختلاف رکھتا ہے، لیکن شاید ممکن ہے اس کے اندر پائے جانے والے جو فائٹو کیمیکلز ہیں اس کی بنیاد پر یہ الگ الگ اثرات رونما ہو رہے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ مصفی خون و نافع جرب و حکہ ہے، خون کی صفائی بھی کرتا ہے اور خارش خجلی کو کم کرتا ہے۔ نافع ذیابیطس ہے، ڈائبٹس پر بھی اس کا بہت اچھا اثر دیکھا گیا ہے۔ دافع ہمہ ہے، بخار کو کم کرتا ہے۔ نافع سعال وہ دما ہے، دما یعنی سانس کی تکلیف، ایستھما جسے کہا جاتا ہے۔ نافع سعال ہے، کھانسی کو بھی فائدہ کرتا ہے۔ ان افعال و خواص کی بنیاد پہ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پر اور کس طرح سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا فعل مقویت جگر و تحال اور نافع یرقان ہے۔ اس مقصد کے تحت یرقان سدی و غیر سدی یعنی رکاوٹ، سدہ کہتے ہیں رکاوٹ کو، تو سدی ہو یا غیر سدی کی وجہ سے، سبب کی وجہ سے یرقان ہوا ہے، جانڈس ہوئی ہے، ورم جگر کی کیفیت ہے، ہیپاٹائٹس ہے، ذوف جگر ہے، جگر کا فعل جو ہے کمزور ہے اور کسی وجہ سے عزم الکبد بھی ہو گیا، جگر بڑھ گیا ہے، پھیل گیا ہے۔ صغر الکبد جو ایک بہت خطرناک بیماری ہے جس میں لیور جو ہے، جگر جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے، اس کا فعل بھی بہت باطل ہو جاتا ہے۔ اور تحال کے دیگر امراض، ان سب امراض میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تحال کا مرض ہو، لیور کا مرض ہو جگر کا، یا صغر الکبد سیروسس آف لیور کا مرض ہو، ان سب میں ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ بہت آسان ہے اور یہی عام ترکیب ہے کہ اس کے پتوں کا جوشاندہ استعمال کیا جاتا ہے، یا اس کے پتوں کا رس لے لیا جاتا ہے، یا اس کی تازہ جڑ کا بھی رس نکال لیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ یا جڑ کا صفوف، پتیوں کا بھی سکھا لی جاتی ہے، سائے میں خشک کر لی جاتی ہے اور ان کا صفوف بنا لیا جاتا ہے۔ ان سب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مسکن صفرا و مسکن حدت دم ہے اور ساتھ میں مسکن عطش ہے، پیاس کو کم کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تمام امراض صفراوی میں استعمال کریں گے۔ یرقان کا مرض ہو، صفراوی بخار ہو، صفراوی اسہال آ رہے ہوں، یا خارش کھجلی ہو، کثرت پیاس ہو، شرع پتی کا اچھلنا کہتے ہیں، یہ شرع کی کیفیت ہے، خارش و خجلی ہو، ہر عمومی ہیجانی کیفیت میں، ہیجانی کیفیت صفرا کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ ایسی تمام تکلیفوں میں ہم اس کا جوشاندہ، اس کے پتوں کا رس یا جڑ کا صفوف، تازہ پتوں کا رس استعمال کر سکتے ہیں۔ مفتح سدد ہے، سدوں کو کھولتا ہے، رکاوٹ کو دور کرتا ہے امراض کے لیے جو عام طور سے اسے یرقان میں ہو جاتا ہے۔ تو ورم احشا جتنے بھی ہمارے شکم میں جتنے خاص اعضاء ہے، جگر ہے، تحال ہے، کلیہ ہے، گردے، معدہ، آما، ان سب کے ورموں کو تحلیل کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے ہم جوشاندے کے طور پر استعمال کریں گے۔ یرقان میں استعمال کیا جائے گا سدہ جگر ہے، سدہ تحال ہے، سدہ رحم ہے، مثانہ اور کلیہ گردے میں سدہ پایا جائے، ان سب امراض میں بھوئی آملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ محلل اورام ہونے کی حیثیت سے مقامی و عمومی طور سے یہ بہترین محلل بھی ہے اور مسکن اثر بھی رکھتا ہے، اور اس مقصد کے تحت ورم وجع المفاصل، کمر درد، نقرس، ورم آشا، خصیتین کا ورم، باریتون کی کیفیت، ورم پستان، اورام سلبیہ، سخت قسم کے اورام، صلابت مفاصل اور چوٹ اور موچ میں اس کو استعمال کریں گے۔ کوئی بھی کیفیت ہو، عام طور سے ترکیب جو ہے وہی رہے گی جیسا مقصد ہو۔ اگر مقامی طور سے استعمال کرنا ہو تو ضماد بنا لیں، اور عمومی طور سے اگر استعمال کرنا ہو تو یا تو اس کا جوشاندہ بنائیں یا اس کا رس پلائیں۔ بعضے تو صرف تازہ پتیاں ہی چبا لیتے ہیں اور اوپر سے پانی پی لیتے ہیں، لیکن کسیلا ہونے کی وجہ سے براہ راست استعمال مشکل رہتا ہے، اس لیے جوشاندہ استعمال کر لیں، اس میں کچھ شکر، شہد ملا کر میٹھا کر لیں، صفوف میں شہد کا اضافہ کر لیں۔ یہ مسکن علم ہے، درد کو دور کرتا ہے، اور وہی سارے امراض ہم مقامی طور سے ان امراض میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اورام سلبیہ ہے، چوٹ ہے، موچ ہے، ورم مفاصل ہے، ورم قطن ہے، کمر درد ہے، ان سب چیزوں میں اسے استعمال کر سکتے ہیں مقامی طور سے۔ عمومی طور سے تو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ کس طرح سے یہ درد کو دور کرتا ہے۔ حابس اسہال ہے، دست کو، ڈائریا کو روکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسہال، زہیر، پیچش، امیبک ڈیسینٹری ہو
یا بیسیلری ڈیسینٹری ہو، سہج عامہ کی شکایت ہو جسے سنگرہنی کہتے ہیں، بار بار ڈائریا کی شکایت ہوتی ہے، ان ساری تکلیفوں میں حابس اسہال کے طور پر ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تیزابیت اور بدہضمی کو بھی دور کرتا ہے یہ، اس لیے ایسیڈیٹی، ذوف ہضم، سوء ہضم، وجع الفوات، پیٹ کی جگہ پر درد ہو، ان ساری شکایتوں میں آپ اسے استعمال کریں۔ حابس الدم ہونے کی حیثیت سے ہر طرح کے جریان میں اسے استعمال کیا جاتا ہے، چاہے لثہ دامیہ مسوڑوں سے خون آ رہا ہو، خونی بواسیر کی شکایت ہو، رعاف یعنی نکسیر ناک سے خون آ رہا ہو، نفس الدم کی شکایت ہو، بول الدم ہو، پیشاب میں خون آ رہا ہو، کھانسی میں خون آ رہا ہو، قیء الدم ہو، خون کی الٹی ہوتی ہو، بہت زیادہ حیض میں خون خارج ہو رہا ہو، جریان الرحم ہو، رحم کے ذریعے جریان ہو، خون کا رساؤ ہو، حرق و سلق کی شکایت ہو، دموی استحال ہو۔ اسی طرح مقامی طور سے بھی ہم اسے استعمال کریں گے زخم اور کروہ متعفنہ میں، ایسے زخم جو خراب ہو گئے ہیں، کیونکہ بہترین مصفی خون ہے، دافع تعفن ہے اور حابس بھی ہے، ان ساری صورتوں میں ہم زخم کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ناسور میں لگایا جا سکتا ہے، کلائے دہن میں اس کا بہترین استعمال ہے، خروج المقد، استرخاء لثہ، کروہ سائیہ جو ہرپس زوسٹر کا مرض ہوتا ہے، باریک باریک دانے بہت جلن کے ساتھ یہ دانے نکلتے ہیں، پیشنٹ برداشت نہیں کرتا، اس میں بھی ہم اسے مقامی طور سے لگا سکتے ہیں، اور سرطانی زخم اس زخم پر اسے لگایا جا سکتا ہے۔ مدر قوی ہونے کی حیثیت سے اسے عسر البول، تکلیف سے پیشاب آنا، تقطیر البول، قطرہ قطرہ پیشاب آنا، احتباس بول، پیشاب کا رک جانا، حسات گردہ و مثانہ یعنی گردے میں اور مثانے میں اگر پتھری ہو گئی ہو، اور استسقاء اسائٹس کی کیفیت چاہے وہ لحمی ہو چاہے قلبی ہو، جسے جلندر کہا جاتا ہے ہندی میں، حرقت البول، پیشاب میں جلن بھی اگر ہو رہی ہو تو بھوئی آملہ جو ہے بہت بہترین اثر ہے اور اس کے لیے بہت مشہور ہے۔ نافع ذیابیطس ہے، یہ ذیابیطس کے مریضوں میں بھی کام آتا ہے۔ اب صرف ذیابیطس کے لیے اور بھی بہت سارے نسخے ہیں، بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں، لیکن اگر ایسا مریض ہے جس کو بخار بھی ہے، جگر کی تکلیف ہے، ایسیڈیٹی کی شکایت ہے اور ساتھ میں ذیابیطس بھی ہے، تو اس کے لیے بھوئی آملہ ایک اچھی دوا بن سکتی ہے، جو اس کے بخار کو بھی کم کرے گی، جگر میں بھی اصلاح کرے گی، ایسیڈیٹی بھی دور کرے گی اور ساتھ میں ذیابیطس کو بھی بگڑنے نہیں دے گی، کنٹرول میں رکھے گی اور ذیابیطس بھی فائدہ مند ہوگا۔ یہ دافع حمہ ہے، یعنی بخار کو کم کرتا ہے، دور کرتا ہے، تو بھوئی آملہ سے بخار بھی کم ہوتا ہے، اس لیے ہر قسم کے بخار، پرانے بخار ہوں چاہے نوبتی بخار ہو، ہر ایک میں اسی ترکیب سے آپ استعمال کریں۔ نافع سوال وہ دمہ ہے، اس لیے کھانسی، خشک کھانسی ہو یا بلغمی کھانسی ہو اور دمہ کی کیفیت استھما جو ہو، ایسے مریض میں بھی یہی بات کی جائے گی کہ اگر ایسا دمہ کا مریض ہے جس کو بہت ساری ایسی شکایتیں بھی ہے جو بھوئی آملہ سے ٹھیک ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بھوئی آملہ ایک اچھی دوا بن سکتی ہے۔ دیگر افعال جو بتائے گئے ہیں، اس کے یہ مقوی بدن ہے، بدن کو طاقت دیتا ہے، عام جسمانی کمزوری لاغری میں استعمال کر سکتے ہیں، نقاہت کمزوری سی محسوس ہوتی ہے اس میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور طریقہ یہی ہے جوشاندہ رس یا صفوف کا استعمال۔ یہ مدمل قروح ہونے کی حیثیت سے مختلف قسم کے زخم اور قروح متعفنہ، ناسور کی کیفیت، کلائے دہن، ساج عامہ، اس میں ہم استعمال کریں گے۔ کلائے دہن کے لیے کلی کرائیں گے اس کے رس سے، اور مقامی طور سے اس کا ضماد بنا کر ہم زخم پر لگا سکتے ہیں۔ امراض چشم اور آشوب چشم میں یہ کام دیتا ہے، پپوٹوں پر ضماد کیا جاتا ہے۔ کچھ آسان نسخے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ کسی حکیم سے آپ مشورہ ضرور کر لیں۔ حرقت البول، پیشاب میں جلن ہو تو پنچانگ کا جوشاندہ پلائیں، یعنی پورے پودے کا جوشاندہ پلائیں، اور پورا پودا ہی اکثر و بیشتر استعمال کیا جاتا ہے۔ پتوں کو پیس کر دودھ کے ساتھ استسقاء اسائٹس میں اور تمام امراض بول میں نافع ہے۔ جوشاندہ برگ بھوئی آملہ کے پتوں کا جوشاندہ صفرا کو تسکین دیتا ہے، تش کو دور کرتا ہے اور پیاس بجھاتا ہے۔ حابس اسہال ہونے کی حیثیت سے اس کا جو استعمال بتایا گیا ہے، بھوئی آملہ کی تازہ کچی کوپلوں کا رس تخم میتھی کے بیج کے ساتھ استعمال کریں، یہ سنگ رہنی جو بار بار دست آنے کی شکایت ہے اس میں فائدہ کرتا ہے۔ یہ مقوی جگر و نافع ہے، اس مقصد کے لیے جو استعمال یا طریقہ بتایا گیا ہے، تازہ جڑ کو 2 تولہ لیں، پیس چھان کر دودھ کے ساتھ دن بھر میں 2 مرتبہ پلائیں، یا جڑ کا صفوف 3 گرام صبح شام استعمال کرائیں، ساتھ میں کبھی بھوئی آملہ کے پتوں کا تازہ رس 15 سے 20 ملی لیٹر کی مقدار میں صبح شام خالی پیٹ کی حالت میں دیں تو بدہضمی بھی دور ہوگی، تیزابیت بھی دور ہوگی اور یرقان کا بھی علاج ہو جائے گا۔ اس کا مزاج گرم خشک درجہ اول بتایا ہے، ایک ہلکی پھلکی مفرد دوا ہے۔ مقدار خوراک جو اس کی بتائی گئی ہے، صفوف تقریباً 3 سے 5 گرام استعمال کریں، اگر رس نکالا گیا ہے تو 15 سے 30 ملی لیٹر لے سکتے ہیں، اور جوشاندہ اگر بنایا جائے تو آدھا کپ سے 1 کپ صبح شام پلائیں۔ اس کی مضرت جو ہے، اس کی نقصان دہ اثر زیادہ نہیں ہے، پیٹ میں گیس اور ریاح پیدا کرتی ہے، وہ بھی زیادہ استعمال ہونے کی صورت میں۔ اس کے اصلاح کے لیے اس میں زیرہ سفید کا اضافہ کر لیں یا شکر ملا لیں، اور اگر بدل لینا مقصود ہو، یہ دوا کہیں ملے نہ، ایسا موسم ہو اس میں بھوئی آملہ نہیں ملتا ہے، تو آپ مکو کاسنی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے مرکبات جو ہے، چونکہ یہ تازہ عام طور سے استعمال ہوتی ہے، اس لیے تازہ رس یا جوشاندہ بناتے ہیں، کوئی مرکب تیار نہیں ملتا۔ صفوف بھوئی آملہ ملتا ہے پاؤڈر کی شکل میں،
اور بہت سارے آیورویدک فارمیسی والے اس کے بہت سارے مرکبات تیار کرتے ہیں. یونانی میں اس کے مرکبات کم تیار کیے جاتے ہیں. جو جدید دریافت اور فائٹو کیمیکلس اس میں ملے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کوئرسیٹین، کومرک ایسڈ اور ہر قسم کے فائٹو کیمیکلس اس میں ملتے ہیں. روٹینوسائڈ، ڈائفورولک ایسڈ، ایلاگیک ایسڈ، ایسیٹائل زائلوسائڈ، ایتھیل کیفیٹ، لوٹیولین، ایسے بہت سارے جو فائٹو کیمیکلس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور انہی فائٹو کیمیکلس کی بنیاد پہ جو فارماکولوجیکل ایکشن اور کلینکل ایفیکٹس اس کے سامنے آیا جس کے لیے اطباء اسے استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہیں. یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، برے اثرات کو جو فری ریڈیکلز کی وجہ سے ہمارے جسم میں رونما ہوتے ہیں انہیں دور کرتا ہے. اینٹی کینسر ہے، اینٹی اوبیسٹی بھی ہے، اینٹی ڈائبیٹک، اینٹی انفلیمیٹری، نوسیوسیپٹی یعنی انالجیسک. یہ نیورو پروٹیکٹیو ہے، اعصاب کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اسکن کی حفاظت کرتا ہے. گیسٹرو پروٹیکٹیو ہے، مقوی معدہ ہے. واسو پروٹیکٹیو ہے، ویسلز کو ہمارے عروق کو حفاظت کرتا ہے. کارڈیک پروٹیکٹیو ہے، قلب کی حفاظت کرتا ہے. اینٹی کولیسٹرولومک ہے، چربی کو بڑھنے نہیں دیتا، چربی کو جمنے نہیں دیتا. اینٹی ایتھروسکلوسس. اینٹی انگزائٹی ہے، انگزائٹی کو دور کرتا ہے، استھما کو دور کرتا ہے. اینٹی لیمفیڈیما یعنی عمومی طور سے لیمفیڈیما کی کیفیت بھی دور ہو جائے گی. اینٹی وائرل بھی ایفیکٹ اس میں سامنے آیا ہے. اینٹی پلیٹلیٹ، سائٹو پروٹیکٹیو، بواسیر پہ اس کا اثر، ہیمورائڈز کی حیثیت سے، وینس انسفیشینسی. امیونو ماڈولیٹر ایفیکٹ بھی اس کا بہترین ملا ہے سامنے. اور ایسٹروجینک ایکٹیویٹی، جنسی ایکٹیویٹی کے اعتبار سے جنسی افعال کے طور پر سامنے آئی ہے. اس کے کچھ ریسرچ پیپر آپ کے سامنے ہیں کہ پب میڈ میگزین جو ہے اس میں پرنٹ ہوا ہے. فائٹو کیمسٹری اینڈ فارماکولوجی آف فائلنتھس، اس میں بہت بہترین انداز میں بھوئی حاملہ میں موجود فائٹو کیمسٹری کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس کے کلینکل ایفیکٹس کے بارے میں جو تھیراپیوٹک کس طرح سے ریسرچ کر کے وہ سامنے آئے ہیں، وہ تھیراپیوٹک ایفیکٹس، کلینکل ایفیکٹس وہ بتائے گئے ہیں. یہ دوسرا ایک ریسرچ پیپر ہے، کلینکل ایفیکیسی آف سیفٹی آف بھوئی حاملہ. اور ایک یہ تیسرا پیپر ہے، این آیورویدک ڈرگ ریویو آف بھوئی حاملہ، بھومی حاملہ بھی کہا جاتا ہے اسے. یہ سارے ریسرچ پیپر بتاتے ہیں کہ اس میں بہت سارے ایسے اثرات بھی پائے گئے ہیں جو ہماری کتابوں میں جن کا ذکر نہیں ہے. اب ان ریسرچ کے ذریعے، ان تحقیقات کے ذریعے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بھوئی حاملہ کو اچھے طریقے سے طبی نقطۂ نظر سے استعمال کر سکتے ہیں.